सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क, जो पहले से भी हमारे सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के लिए कई दफ़ा इश्तराक होते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। यूसुफ उस्ताद, बराए मेहरबान अपनी तकरीर करने के लिए तशरीफ लीजिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया खदीजा साहिबा, आज की इस वेबिनार की सदारत करने वाली प्रोफेसर नूरी मलिक साहिबा और अंकारा यूनिवर्सिटी, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी और सुलजोक यूनिवर्सिटी से वाबस्ता असातिज़ा इकराम, जिनमें अक्सरियत मेरे मेहरबानों की है। सबसे पहले तो मैं दिल के गहराइयों से आपको इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने पर तीनों जामियात के असातिज़ा और वाबस्ता शोबे उर्दू से तलबा व तालबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, लेकिन साथ साथ डॉक्टर खलील तोकार का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार की दावत देकर और आप लोगों को काफ़ी तवील अरसे के बाद देखने और सुनने का मौका फराहम किया। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मार्च के तीसरे हफ्ते से लॉकडाउन हुआ, जो कि हम तमाम उर्दू वालों को भी, या यूँ कहना चाहिए कि वो लोग जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़राए को इस्तेमाल करने में इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, इस कोविड की वजह से हम सब लोग जो है वो इस आईटी के ज़रिए एक दूसरे से राब्ते भी करते रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकातें भी होती रहीं और एक दूसरे से गाइडेंस और जो है वो रहनुमाई हासिल करते रहे। तुर्की और पाकिस्तान का ताल्लुक़ तो ज़ाहिर है कि आप लोगों से ज़्यादा और कौन जान सकता है, क्योंकि आप लोगों की अक्सरियत बिल्कुल पाकिस्तान से इसी तरह ही मोहब्बत करती है जिस तरह मैं तुर्की से मोहब्बत करता हूँ। ये एक फितरी जज्बा है। वो कोई भी मरहला हो, कोई भी मसला हो, अगर सदियों को उठा के देखा जाए, 500 साल पुरानी अगर बात की जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि तुर्की और हमारे खित्ते के मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं वो शुरू से ही फितरी तौर पर उनमें हम आहंगी है, उनके ख़यालात में, और ख़ास तौर पर 500 साल पहले की अगर बात की जाए। इसी तरह फिर सुल्तनत उस्मानिया की अगर हम बात करें तो मैं तो ये कहूँगा कि ख़ास तौर पर सुलेमान सुल्तान और अकबर आज़म के दौर में अगर हम देखें तो कितनी कुर्बत जो है वो हमें नज़र आती है। ये एक ऐसी मिसालें हैं। और फिर मौजूदा दौर में अगर देखा जाए कि जिस तरह तुर्की गवर्नमेंट ने कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म में पे उठाया, तो उसके बाद तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर नज़र रखता है तो वो तुर्की और तुर्की के सरबराहों से जो है वो मोहब्बत ना करे या उनके मुतालिक मालूमात ना रखता हो। तो ये एक फितरी लगाव भी हमारा जो है वो है और मजहबी लगाव भी है। और उसके बाद ये जो इल्मी सिलसिला आप लोगों ने हमारी कौमी ज़ुबान के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, यकीनन ऐसी मिसालें जो है वो मेरा ख़्याल है कि ममालिक के दरमियान कम ही मुयस्सर आती हैं। अब देखिए, मजमूई तौर पर तो ज़ुबानें तो इस वक्त दुनिया में तकरीबन कोई यूनेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक 6809 ज़ुबानें हैं जो सरवाइव कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ का 1 लाख से जिनकी तादाद, लोगों के बोलने की तादाद 1 लाख है, वो ऐसी ज़ुबानें हैं जो 90% हैं, यानी 10% ज़ुबानें ऐसी हैं जो सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा की तादाद रखती हैं। तो बाकी ये जो ज़ुबानें हैं जो हज़ारों की तादाद में, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं, एक ख़तरे में हैं। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उर्दू इस वक्त यानी दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान के तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान है। तहरीर के एतबार से अगर हम उसको बाइफरगेट करते हैं तो फिर नंबर मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन बोलने के एतबार से अगर हम लें तो उर्दू इस वक्त सबसे दुनिया की जो बड़ी ज़ुबानें हैं उसमें तीसरे नंबर पर आती है।
تو ظاہر ہے کہ اس دنیا بھر میں جو اس کا نیٹ ورک ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، اردو کی جو مختلف بستیاں ہیں بیرون ممالک میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاں تک طالب علموں کا سوال ہے اور جو دلچسپی کی بات ہے، تو میرا اپنا ایکسپیرینس جو خاص طور پر جرمنی کا ہے، وہاں پر جب میں نے طالب علموں کو دیکھا تو وہ بڑے فوکسڈ نظر آتے تھے مجھے، کیونکہ میں ان کی آنرری کلاسز بھی وہاں پہ لیتا تھا، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب ابتدائی کلاس میں انٹروڈکشن ہو رہا تھا اور وہاں پر بزنس ایڈمنسٹریشن کا بچہ بھی جو ہے وہ اردو سیکھنے آیا ہوا تھا، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہسٹری کا بچہ بھی جو ہے وہ اردو سیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا، اسی طرح جو ہے وہ اپنا آرکیالوجی سے وابستہ ایک اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ اردو سیکھ رہا تھا۔ تو جب ان سے ابتدائی تعارف میں بات ہو رہی تھی کہ بھئی آخر آپ لوگوں کا میدان تو کچھ اور ہے، تو اردو سیکھنے کی کوئی خاص وجہ، تو بڑے خوبصورت جوابات میسر آتے تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ طالب علم اپنے فیوچر کے معاملے میں کتنا فوکسڈ ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں نے بزنس جو ہے نا وہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اپنے بزنس کو بڑھانا ہے، تو میرا فوکس جو ہے یہ 3 ممالک ہوں گے، تو اسی لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنے جو فیوچر کا میرا جو کلائنٹ ہوگا اس سے مخاطب ہونے کے لیے مجھے یہ زبان آنی چاہیے، اور یہ زبان کامن ہے جو کہ وہاں پہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہسٹری کا اسٹوڈنٹ کہتا تھا کہ جی مجھے تاریخ میں دلچسپی ہے اور میں ان تاریخ کے بنیادی ماخذات پر پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ اس حساب سے جو ہے وہ اس کی اردو کو یہ سیکھنا چاہتا تھا، یا اپنی پسند کی زبان کو جو ہے وہ اسی طرح دیگر اسٹوڈنٹس دیگر علاقوں میں جو ان کی سلیکٹڈ ایریا ہوتے تھے ان کی زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح آرکیالوجی۔ لیکن ایک چھوٹا سا قصہ جو کہ اسی کلاس میں ایک انتہائی 70 ایئر سے ابو ایج گروپ کا کپل میری اس کلاس میں اردو سیکھنے کے لیے موجود تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا فیوچر جو ہے وہ سوچ کر آپ نے اس اردو کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا اس زبان کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس خاتون نے تو بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ جی میں تو گھومنا چاہتی ہوں آثار قدیمہ، تو میں ہندوستان کو، پاکستان کو اور خاص طور پر جو ہے وہ جو ہیریٹیج ہے وہاں کا پرانا، اس کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو اسی لیے مجھے اردو آنی چاہیے تاکہ میں وہاں پہ کئی چیزیں بذات خود بھی جو ہے ٹرانسلیٹر یا جو ہے وہ اس کے بغیر پڑھ سکوں یا اس کو جو ہے تھوڑا بہت سن کے سمجھ سکوں۔ تو وہ جو ان کے ساتھ ان کے پارٹنر موجود تھے، تو تعارف کے بعد پتہ چلا کہ وہ ان کے میاں ہیں، اور انہوں نے یورپین اسٹائل کو آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، آپ خود بھی تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری جو مسز ہے نا یہ تو مجھے اپنے ساتھ گھمانے لے نہیں جائے گی نا، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو میں آج کل بھولنے لگا ہوں، خاص طور پر چیزیں رکھ کے جو ہے نا میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے وہ پین کہاں رکھی، میں نے چشمہ کہاں رکھا، اور پھر یاد آتا ہے کہ فلاں فائل میں کوئی چیز رکھی تھی، وہ فائل سے کاغذ نہیں ملتی۔ تو میرے سائیکاٹرسٹ نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کی یادداشت بہتر ہو سکتی ہے یا بحال ہو سکتی ہے یا کنٹینیو رہ سکتی ہے ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی زبان سیکھیں، اور کوئی بھی دنیا کی زبان سیکھیں، اس سے آپ کی جو میموری ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ یہ میری مسز تو ویسے ہی اپنے شوق کے اعتبار سے اردو سیکھنے آ رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ زبان ہی نہیں سیکھنی ہے تو پھر میں کیوں نہ مفت میں روزانہ اس کے ساتھ آؤں جاؤں اور صرف فیس بھر کے جو ہے وہ زبان سیکھوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اردو پڑھنے لکھنے والوں کا دائرہ اس طرح بھی ڈپارٹمنٹس تینوں جو ہمارے ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں تینوں، وہ دیگر ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح ہنٹ کر سکتی ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے پروگرامز ڈپلوما جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے جائے، یا ان کی مناسبت سے، ان کی مطابقت سے اگر کورسز مثلا بزنس ایڈمنسٹریشن سے وابستہ، کلچر سے وابستہ، آرکیالوجی سے وابستہ
ہمیں بہت ساری افسانے، بہت ساری کہانیاں ایسی میسر ہیں جو کہ ان کے لیے ان کی ضرورت کا نصاب بنایا جائے، تاکہ ایک تو وہ افسانے کے تھرو، شاعری کے تھرو یا اس نثر کے تھرو اپنی فیلڈ کا بھی ایکسپیرینس اس کہانی سے، اس شاعری سے لے رہا ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ زبان بھی اس کو سیکھنے کا جو ہے وہ فائدہ جو فیوچر پلان وہ کر رہا ہے، تو دو زاویوں سے جب اس کو یہ چارم دکھایا جائے گا تو یہ ممکن ہے کہ طالب علموں کی تعداد ان شعبوں میں مزید بڑھ جائے۔ اب جہاں تک مجھے علم ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو خاص طور پر یا فیکلٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں بیرون ممالک میں، اس میں خاص طور پر ریڈنگ مٹیریل کا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں پڑھنے والے جو ہیں ان کو ریڈنگ مٹیریل جو ہے یا کتابیں جو ہے وہ اتنی میسر نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پڑھ سکے۔ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے، کہ یہ ہے تو کچھ دنوں کی بات، کچھ دنوں کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کووڈ کے بعد دنیا بڑی اویئرڈ ہو گئی ہے، اور ہم نے تو اس ڈیکیڈ کو، یعنی اس 10 سال کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کی دہائی قرار دے دیا ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ایفیلیٹڈ ادارے ہیں، تقریباً کوئی 29 لرنڈ باڈیز ہیں، اور ہم نے ان کو سب کو خط لکھ دیے ہیں کہ اب آپ اس پہ کام شروع کر دیں کہ جتنا بھی آپ کے پاس کتابی مواد جو کاغذی صورت میں موجود ہے، عذرائے کرم اس کو ڈیجیٹلائز کریں، نا ان کو اسکین کروائیں، ان کو پی ڈی ایف کروا کے جو ہے نا اپنی اپنی ویب سائٹس پر ان کو اپلوڈ کریں، اور اس میں جو فنڈنگ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ان کو کرتا ہے وہ اسی کے تحت ہم نے ان کو خط لکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک کتاب پر آپ پاکستانی تقریباً کوئی 1 سے 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اگر 10-20 لاکھ روپے ایک دفعہ لگا کر، اور جو پرانی ہماری کتابیں برسوں سے پڑی ہوئی ہیں تو پہلے ان کو آپ ڈیجیٹلائز کر دیں تاکہ یہ آسانی سے ریڈر کو اویلیبل ہوں۔ اور ویسے بھی آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ابھی کاغذ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کاغذ کو ختم ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ کرنسی بھی جو ہے وہ کاغذ کی استعمال نہیں کرتی، اپنا جو ہے وہ ہم کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اور ڈیفرنٹ جو سہولیات ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب کاغذ جو ہے اپنی شیپ بدل رہا ہے۔ میں اکثر جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ دوست سینئر ناراض ہوتے ہیں کہ خشک صاحب آپ خشک باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کتاب ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں میں کتاب ختم ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب کتاب اپنی صورت بدل رہا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں بادشاہوں کے جو بہترین اقوال ہوا کرتے تھے وہ اونٹوں پہ، پتھروں پہ لکھے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے تھے قانون اور قاعدے جو ہے، لیکن وہ بلاخر آہستہ آہستہ وہ پتوں پر پھر جو ہے وہ مختلف شیپ بدلتے ہوئے کاغذ کے شیپ پہ پہنچے۔ تو اب کاغذ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تو میں یہ اس کا پہلا ایگزامپل ہم سیٹل کرنے جا رہے ہیں کہ دوسروں کو کہنے کے بجائے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے اپنی جتنی بھی مطبوعات ہیں ہماری 1974 سے لے کر اب ہم ان کو ڈیجیٹلائز کروا رہے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ایک ماڈل کے طور پر باقی اداروں کو کہنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنا حق بجانب ہوں کہ یہ ہم کر رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں کئی ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر والنٹیئر بیسس پہ لوگوں نے تقریباً کوئی جو ہے وہ لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ 75 جو ہے وہ یعنی 1000 ایک عام آدمی نے بھی جو ہے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اکیڈمی جیسا ادارہ یا یونیورسٹیاں جیسے آپ کی ہیں تو وہ شاید اس طرح کا کام کریں تو پھر رائلٹی کے ایشوز آتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی سائٹ جو ہے وہ اس کو رچ کرے تاکہ یہ پڑھنے والوں کو کتابیں میسر آئے۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا تھا کہ طالب علموں کا یہ جو مسئلہ ہے وہ ابھی یا اساتذہ کا ہے، یہ ابھی تو قائم ہے کیونکہ فزیکلی بکس جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہاں نہیں ہے، لیکن جب تک یہ سلسلہ ہو جائے اس کو کیسے بہتر کیا جائے تاکہ کتابیں آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچے۔ تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ تمام دوست ہیں تینوں ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر خلیل تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں،
تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ایمبیسی ہے ترکی کی اپنا یہاں پہ پاکستان میں، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کافی ساری کتب اگر آپ کے ڈپارٹمنٹس کو چاہیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پہ پہنچا دیں اور وہ کتابیں آپ تک جو ہے وہ مل جائیں۔ اب کتابوں کی سلیکشن اور وہاں پر آپ کے رکھنے کا جو سلسلہ ہے، یہاں پر تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا کتب خانہ، یعنی ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بہترین دوست آپ میں سے اکثریت اس کو جانتی ہے، قاضی جاوید صاحب، ان کا انتقال ہوا، ان کا بڑا شاندار کتب خانہ کلیکشن، اس نے کہا کہ خشک صاحب، ان کی مسز نے کہا کہ خشک صاحب ہماری یہ خواہش ہے کہ اکیڈمی اس کو اپنے اون میں لے لینا، یہ کتابیں ہم سے جو ہے وہ لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کے کتب خانے جو ہمارے پاس یعنی نایاب کتب خانے ہیں، لوگوں کی کلیکشنز ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی ایک ایگریمنٹس کے تحت، ایک معاہدوں کی تحت اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہے تو اس کو تھوڑا سا فارمل طریقے سے کر کے ہم آپ کو کتابوں، خاص طور پر ان 3 ڈپارٹمنٹس کے لیے تو کتابیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح میں اس پوزیشن میں اس وقت ہوں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر جو اسکالرشپ کے ایشوز ہوتے ہیں نا، اس میں بھی تھوڑا سا سرکاری سطح پہ اگر ہم اس کو اوپر کی سطح پر لے آئیں تو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کے ماسٹر لیول میں یا بیچلر لیول میں پڑھ رہے ہیں یا پی ایچ ڈی لیول میں ہیں، تو ان کے لیے سینڈوچ پروگرام جو ہے وہ ضرور بنائے جا سکتے ہیں ایک ایم او یوز کے تحت۔ یہ آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے انیشیٹ ہوں گے تو بینگ اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس ہم اس کو فالو اپ دے سکتے ہیں، ان ایم او یوز کو پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میرے لیے یہ آسان ہے کہ میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے چیئرمین کو ریکویسٹ کر سکوں، میں اپنے منسٹر ہمارا جو ہے یعنی ہماری جو ہیریٹیج ڈویژن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی جو منسٹری ہے ان کا ایک ہی منسٹر ہے، تو میں جب ان سے ریکویسٹ کروں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا میں دور پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب یہ چیزیں آسان، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی سینڈوچ پروگرام بھی ہو کہ ترکی کے طالب علم جو ہے وہ پاکستان آئیں اور اس میں کوئی ایسا ایم او یوز ہم بنا لیں کہ 3-6 مہینے کے لیے وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے ایک سیمسٹر آ کر جو ہے یہاں کی پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں پڑھیں، تاکہ وہ فلوئنسی بھی ان کے ہاں آ جائے بولنے میں اور کافی ساری چیزیں یہاں کا ایکسپیرینس بھی لیں، اور اسی طرح پھر یہ ریسیپروکل بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر بھی بھیجے جائیں۔ تو یہ مطلب سلسلے اس طرح کے جوڑے جا سکتے ہیں اور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر پروفیسرس لیول پہ ہم مشترکہ پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس بھی کر سکتی ہے نا آپ کے ساتھ، یہ تو میرے اختیار میں ہے نا کہ ہم اگر کوئی جوائنٹ پروجیکٹ بنائیں جو لٹریری پروجیکٹ ہوں، جس میں ترکی ادب کو یہاں پر پاکستان میں متعارف کروانے کے لیے یا پاکستانی لٹریچر کو جو ہے وہ ترکش زبان میں متعارف کروانے کے لیے یا مشترکہ جو مماثلتیں ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے، تو ایسا بھی ایم او یوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، جو کہ جس طرح پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس ہے وہاں پر جو کاؤنٹر پارٹ ادارہ اسی اکیڈمی کی لیول کا ہے، تو اس میں یہ کوششیں کر کے ہم اس کو بھی آگے لا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ پروفیسرز کا، میں نے تو یورپین پروفیسرز کو ہمیشہ یہ دیکھا، خاص طور پہ جرمنی میں تو میں نے یہ دیکھا، وہ یعنی 6 months تو یوزول جو ہے نا وہ ملک سے باہر رہتے تھے، یعنی 2 مہینے اس کا پروجیکٹ افغانستان میں چل رہا ہے، 2 مہینے کا پروجیکٹ اس کا بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، اور اس نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور یہ سپرویژن کے لیے وہاں جاتے تھے۔ تو کیا ایسا ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک جوائنٹ وینچر کے تحت جو ہے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ سوچیں گے کہ کون کون سے پروجیکٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، پھر یہاں کی بھی جو ہے وہ ایک باڈیز بنا لی جائے گی، وہ بھی اس پہ سوچے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم مشترکہ طور پر ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں نا۔ ابھی یعنی ایک چھوٹی چیز جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس سال ہم کرنے جا رہے ہیں، کوششیں اس پر جاری ہیں، ہماری میٹنگز 1-2 ہو چکی ہیں، خلیل بھائی اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پاکستان اور ترکی کا جو ہے نا وہ ایک لٹریری فیسٹیول ہم چاہتے ہیں، اور اس لٹریری فیسٹیول میں ہائی لیول پہ بھی بات ہوئی ہے، ڈویژن لیول پہ بھی سنیپسز 1-2 دفعہ شیئر ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کیونکہ شاید یہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم پہلے اس کو کر چکے ہوتے، کیونکہ اکتوبر میں ہم نے پلان کیا تھا،
اور اس میں ہماری کوشش تھی کہ رائٹرز کی تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرٹسٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے جو مختلف علوم و فنون سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور وہ آئیں. اور اس میں ڈاکٹر خلیل میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم نے مل کے ایک خاکہ بنایا تھا اور وہ ہم نے جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک پائپ لائن میں جو ہے وہ بنی ہوئی چیز ہے. انشاءاللہ اس میں بھی وہ جیسے ہی ہوگا تو فلوٹ کریں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ آپ میں سے اکثریت جو ہے وہ اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو ہم آگے امپلیمنٹ کر سکیں. تو باقی آج جو آپ کا سیمینار ہے، یقیناً آپ اکابرین علم بیٹھے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اساتذہ کے مسائل آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر اردو کی تدریس کے حوالے سے. تو اگر آپ کی کوئی ایک ریکمنڈیشنز بن جاتی ہیں اور وہ ریکمنڈیشنز ایسی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر ان کو جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، تو میں حاضر ہوں. اور خاص طور پر یہ خوشی کی بات ہے مجموعی طور پر ہمارے لیے کہ آپ اور ہم سب ایک دوسرے سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری خواہش اور جو ہے وہ آپ لوگوں کی خواہش ایک ہی ہوگی. تو اسی طرح مل جل کر جو ہے وہ ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میری نیک تمنائیں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار کا، اور اپنی پورے دوستوں کو دیکھ کر جس میں آسمان بیٹھی ہیں، جلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آرزو ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہیں. ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح خدیجہ کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ باسفورس پل پہ جا کر جو ہے وہ فال بھی نکالی تھی. تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں. زکائی صاحب مہربانی فرماتے رہے ہیں، ہمارے یہاں خیرپور میں بھی وہ تشریف لاتے رہے. عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح راشد سے ملاقاتیں رہیں وہاں پر کانفرنس کے دوران. ہماری نوریہ صاحبہ جو ہے وہ موجود ہے، شہباز صاحب، زینب صاحبہ، اور ہمارے رجب صاحب، حاکان صاحب. آپ سب لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں آپ بولنا بند کروں، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو بھی سنوں. شاید سمجھ نہ سکوں اتنا، لیکن یقیناً جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، خاص طور پر تحریری صورت میں آ جائیں گی، تو میرا خیال ہے کہ آج کے اس ویبینار کا آؤٹ پٹ ہم کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کوشش ضرور کریں گے کہ اس کو یادگار بنایا جائے. اور اس ویبینار کو بیس بنا کر بینگ اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اگر میں کوئی اپنا رول پلے کر سکتا ہوں تو یہ میرے لیے اور ہماری حکومت کے لیے، جو کہ آلریڈی ترکی کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ، ہمیشہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ آج کا نہیں صدیوں کے رشتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ بولتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے، آپ کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کے جھنڈے پر ہمارا دل اسی طرح ہی پھڑکتا ہے جیسے پاکستان کے جھنڈے پر. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اگر کسی دوست کا میں نام لینا بھول گیا ہوں تو آئی ایم ویری سوری، کیونکہ یہ شاید جو ہے وہ اسکرین پہ مجھے نظر نہ رہا ہو، لیکن دلی طور پر اور ذہنی طور پر میں آپ کے ساتھ ہوں نا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، بڑی مہربانی ہے، آپ نے تقریر کی، ہمیں بہت خوشی ہو گئی آپ کو سن کر. بہت بہت مہربانی.